रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 28वें पारे की दोनों सूरतें मुकम्मल कर ली थी, सूरह हशर और उससे पहले की सूरह मुजादिला। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह मुम्तहिना का आगाज़ कर रहे हैं। ये सूरह मुम्तहिना मदनी सूरा है और कुफ़ार मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो हुदैबिया में एक मुआहिदा हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी की थी अहले मक्का ने। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ मिलकर खुफिया तौर पे इनके ऊपर हमला करने का प्रोग्राम बनाया, यानी लड़ाई की तैयारी की, गज़वे की तैयारी की। लेकिन उन्हीं के दरमियान एक महाजिर सहाबी मौजूद थे जो बदरी भी थे, यानी बदर में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो हज़रत हातिब बिन अबी बलता, इनका मामला ये था कि ये सिर्फ अकेले हिजरत करके आए थे मक्के से मदीने। उनकी फैमिली, बीवी, बच्चे अभी मक्के में ही थे। तो उनके दिल में एक शैतान ने चूक लगाई और उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस राज, इस खुफिया तदबीर जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बग़ैर उनको इन्फॉर्म किए जंग का आगाज़ किया जाए, तो अगर मैं ये बात कुरैश मक्का को बता दूंगा तो शायद वो हमदर्दी में मेरे, या मुझे थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट देने के लिए मेरे बीवी बच्चों के ऊपर कुछ रहम करेंगे, या ये कि उनको ज़रा बेहतर तरीके से रख लेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ हिजरत कर ली थी उनके घर वालों के ऊपर कुरैश मक्का की तरफ से बड़ी शदीद आजमाइश थी। बहरहाल अल्लाह ताला के रसूल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के ज़रिए ये बात बता दी, काम होने के लिए जा रहे हैं। और क्या किया हातिब ने, उन्होंने एक औरत को जो कि मदीने से मक्के जा रही थी उसको एक रुका दे दिया, जिसे उसने अपनी चोटी में छुपा लिया। बहरहाल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो आपने हज़रत अली, हज़रत मिक़दार और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप जाइए उस औरत को ढूंढिए। तो रास्ते में वो औरत मिल गई और उसका सामान वगैरह खुलवा के और उन्होंने ये रुका निकाल लिया, यानी उसको बाजियाब करा लिया, जो कि उसके बालों में गुंथा हुआ था। अब जब ये मामला हुआ तो उन्होंने बड़ी माफ़ी की भी गुजारिश की हज़रत हातिब ने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत भी उतारी, के साथ पूरी सूरत भी, जिसके अंदर हमें बहुत सारे असबाब मिलते हैं। तो आइए इन असबाब को देखते हैं। आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला जब ये फरमाएगा इज़ा जाअकुमुल मुमिनात मुहाजिरातिन फम्तहिनुहुन्ना, कि उनका इम्तिहान ले लिया करो, इसीलिए सूरत का नाम सूरह मुम्तहिना है, यानी इम्तिहान लेने वाली सूरत। ये दोनों तरह से इम्तिहान है। वो जो औरतें हिजरत करके आए उनको किन मामलात में परखना है, और साथ ही यहाँ पे जो हातिब बिन अबी बलता का मामला हुआ ये भी एक इम्तिहान था। उन्होंने मुश्रिकीन मक्का को ममनून करने के लिए, अपने एहसान तले लाने के लिए कोशिश की और ऐसी हरकत की जो अल्लाह उसके रसूल को बिल्कुल पसंद ना आई। बाद में उन्हें इस बात पे सख्त नदामत हुई, उन्होंने सदक दिल से तौबा की जो कबूल कर ली गई। उसी के पस मंज़र में ये आयत नाज़िल हुई है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो हमारे दुश्मन है ना, ये तुम्हारी इस तरह की छोटी मोटी, जैसे आप कहते हैं ना, एक थोड़ा सा वो दे दिया उनको, मामला दे दिया, हल्का फुल्का कोई एहसान कर दिया तो आप समझते हैं ये पलट के आपके ऊपर एहसान करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे दुश्मन है वो तुम्हारे भी दुश्मन होने चाहिए, उन्हें दोस्त ना बनाओ। ये बड़े संग दिल लोग हैं। उन्होंने मक्के की सरजमीन पे अहले ईमान के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, उन्हें हिजरत करने पे मजबूर कर दिया था। और फरमाया इनके दिलों में आज भी आतिश गज़ब भड़क रही है और ये आज भी मुसलमानों को दुख देने और तकलीफ़ देने से बाज नहीं आते। जो मौका उनके हाथ लगेगा वो ए नबी आपको और आपके साथियों को तकलीफ़ पहुँचाएंगे। साथ ही मुसलमानों को मुतनब्बे किया कि ये दस्त दराज़ी करने से तुमसे फिर भी बाज नहीं आएंगे, चाहे तुम उनको कितनी ही सपोर्ट कर दो। और आगे फिर फरमाया तुम्हारी क़राबतदारियाँ, तुम्हारी रिश्तेदारियाँ अल्लाह ताला के रास्ते में तुम्हारे लिए रुकावट ना बने। अगर हम ईमान लाने के बाद अपनी इन रिश्तेदारियों के मफादात का ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत के दिन ये कुछ भी फ़ायदा नहीं देंगे। बाप बेटे के दरमियान, भाई भाई के दरमियान जुदाई कर दी जाएगी। तो इनकी खातिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ ख़यानत ना करो, और ख़ास कर जो उम्मत मुस्लिमा के राज हैं उन्हें अफशा ना करो। और इसके साथ ही सोच की तायीद के लिए आगे आने वाली आयतों में आप देख रहे हैं हज़रत इब्राहीम का किस्सा है। क्यों आया यहाँ पे ये किस्सा कि मुसलमानों तुम्हारे लिए हज़रत इब्राहीम में, उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है कि उन्होंने जिस तरह से अपने बाप को छोड़ा था, अपने पूरे कबीले को छोड़ा था,
اور فرما دیا تھا ان سے کہ میں بیزار ہوں تمہارے عقیدے سے۔ تو لہٰذا پہلے تو انہوں نے استغفار کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد انہوں نے مشرکین کے لیے استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ کفار سے مقاطعہ، یعنی ان کے ساتھ بالکل قطع تعلق رکھ لو۔ تو باپ نے بیٹے سے اور بھائی نے بھائی سے رشتہ ختم کیا، اور یوں ان کے ایمانی دعووں کی سچائی واضح ہو کر سامنے آئی۔ خونی رشتے ہوں، وطن ہو، اور ایسی چیزیں جس کی طرف انسان کا ایک طبعی فطری رجحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اور فطری جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بشارت دی، اور بشارت یہ سنائی آیت نمبر 7 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد ہی تمہارے اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے گا، یعنی وہ جن قبیلے والوں کو تم آج چھوڑ کے آئے ہو اپنی دشمنی میں، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے گا، اور انہیں تمہارے رشتہ داروں کو بھی ایمان قبول کرنے کی ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت دے گا۔ اور یہ لوگ جتنے بھی مہاجرین یہاں پر آئے تھے اور ان کے بیوی وغیرہ یا بچے وہاں رہ گئے، اس کی وجہ ہجرت میں صرف یہ بنی کہ انہوں نے ہجرت کرنا پسند نہیں کیا، یعنی وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور اگر لے کر بھی آئے تھے تو اتنا کریج نہیں تھا کہ اپنی جگہوں کو چھوڑ دیتے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رشتہ داروں اور ان کے گھر والوں کو بھی توفیق دی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ ان لوگوں کے ساتھ تم کوئی رحم کا معاملہ نہیں کرو گے۔ جس معاملے کی اجازت دی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے نہ قبول کیا ایمان کی وجہ سے، تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کر سکتے ہو۔ یعنی جس وقت تم وہاں پہ ایز اے فاتح جاؤ گے تو ان کے ساتھ جو لوگوں نے تمہارے ساتھ برائی نہیں کی ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا۔ باقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ ان مومنین عورتوں کے لیے آ رہی ہے۔ اب اس طرح سے تھا کہ یہ معاہدہ تو یہ طے ہو گیا تھا کہ جناب وہاں سے جو یہاں پہ آئے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور جو یہاں سے وہاں جائے گا اس کو یہ واپس نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جب کچھ عورتیں آئیں یہاں پر مدینے ہجرت کر کے، تو کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ ان کو واپس کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق اٹھا کے دکھائی اور فرمایا کہ یہ مطالبہ جو تمہارا تھا وہ عورتوں کے معاملے میں تو میں نے نہیں لکھا تھا، یہ تو مردوں کے معاملے میں تھا۔ تو اس شخص سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہاں پہ جو عورتیں آتی تھیں ہجرت کر کے، اللہ کے رسول انہیں روک لیتے تھے۔ اب یہاں پر جو یہ احکام آ رہے ہیں وہ ان نکاح کے بارے میں آ رہے ہیں کہ عورتیں جب وہ یہاں پہ آ جایا کرتی تھیں، یعنی دارالکفر سے دارالاسلام میں جب ہجرت کر کے آ جاتی تھیں، تو خود بخود ان کے نکاح اپنے پرانے شوہر یعنی مشرک شوہر سے ٹوٹ جاتے تھے، اور ان کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ ایک حیض تک دوسرا نکاح نہیں کریں گی، تاکہ اگر ان کے پیٹ میں پچھلے شوہر سے کوئی بچہ ہے تو وہ واضح ہو جائے۔ تو یہ ایک حکم تھا، کیونکہ اب پچھلے شوہر یعنی مشرک شوہر، کافر شوہر ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ تو جو شادی شدہ دارالکفر سے ہجرت کر کے آتی تھی تو اس کا نکاح خود ٹوٹ جاتا تھا، اور اس کے بعد جو یہاں مسلمان تھے وہ ان کا مہر کس طرح سے ادا کرتے تھے کہ وہ مہر جو اس عورت کا باندھتے تھے وہ مہر پورا کا پورا ان لوگوں کو پہنچا دیتے تھے جو ان کے پچھلے کافر شوہر تھے، کیونکہ انہوں نے تو مہر دے کر ہی ان سے شادی کی ہوتی ہے، پیسہ دے کر ہی شادی کی ہوتی ہے۔ اب وہاں سے آئی ہوئی کسی شادی شدہ عورت کو ایک حیض کے بعد کسی کے نکاح میں جانا ہے، تو اس مرد نے جو اس عورت کو نکاح میں لینا ہے جو اب مسلمان ہو گئی ہے، اس کا مہر اس عورت کو نہیں ملے گا بلکہ اس کے پچھلے شوہر کو ملے گا، تاکہ ایک طرح سے اس نے اس کو آزاد کر دیا کہ یہ لے لو تم، اور اب تمہاری بیوی میرے نکاح میں ہے۔ اور اسی طرح سے جب یہاں سے وہاں پہ کوئی عورت جاتی تھی، ظاہر ہے اس کا ایمان ختم ہو چکا تھا، تبھی وہ پلٹ کے وہاں پہ جائے گی مکے میں، تو ان کی واپسی کے لیے تو کوئی مطالبہ بھی یہ لوگ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ مطالبہ ضرور کرتے تھے کہ کیونکہ ہمارے قبیلے کی یہاں کی ایک عورت آپ کے پاس آئی ہے تو آپ بھی اس کا مہر دیں۔ لیکن وہ لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو پھر ایک اور شق اتاری گئی کہ مثال کے طور پہ ایک عورت آئی مکے سے مدینے، اور ایک حیض کے بعد اس نے کسی سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد اس نے جو مہر دینا تھا اس کے پچھلے شوہر کو، تو اس کو دینے کے بجائے اب وہ اپنے اس مسلمان بھائی کو دے گا جس کی بیوی چلی گئی اور وہاں سے اسے مہر نہیں ملا، تاکہ اس طرح سے یہ بات ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک فقہی بات تھی جس کی یہاں پہ وضاحت کی گئی۔ تو فرمایا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ان عورتوں کے بارے میں تم نے امتحان لینا ہے۔ اب وہ امتحان کیا ہے؟ تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو
ان کے ایمان کو بخوبی جانو کہ یہ جاسوس کے طور پہ نہیں آئی ہیں، اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو تم انہیں کافروں میں واپس نہ کرو۔ اب وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچ ان کافروں کا ہو وہ انہیں ادا کر دو، اور ان عورتوں کو ان کے مہر دے کے ان سے نکاح کر لینے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ سنبھال کے رکھو۔ جو کچھ تم نے ان پہ خرچ کیا تھا تم ان سے مانگ لو، وہ بھی مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان ہو رہا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی بیوی نکل جائے تمہارے ہاتھ سے، جو میں نے ابھی ذکر کیا، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کے اخراجات ادا کر دو، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں کی عورتوں کو لیا ہے۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پہ بیعت کرنے کے لیے آئیں تو کن کن باتوں پہ بیعت لی جائے؟ کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو نہیں قتل کریں گی، اور نہ ہی کوئی ایسا بہتان باندھ کے لے کر آئیں گی جو ہاتھ اور پاؤں کے گھڑ لیں۔ یعنی یہ بھی زنا کی طرف ہی اشارہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں سے جو بھی انہوں نے گناہ کے کام کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی بچہ ہے تو وہ کسی اور معصوم مرد کے ذمے نہیں لگائیں گی۔ اور نیک کام میں تمہاری بے حکمی نہیں کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا، جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے۔ ہم حزب اللہ اور حزب الشیاطین پڑھ کے آئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ حزب اللہ سے دوستی رکھو، حزب الشیاطین سے دوستی نہ رکھو۔ اس کے بعد سورہ صف آتی ہے۔ صف کا مطلب ہے قطاریں لگانا، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور آیت نمبر 4 میں ہمیں یہ لفظ صف کا لفظ ملے گا کہ یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ سورت کا موضوع جہاد اور قتال ہوگا کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے۔ سب سے پہلے 1 سے 2 میں عہد کی پابندی کے بارے میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرو، اور مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کریں اور جو کچھ زبان سے نکالیں اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ناراضگی سے یہ بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں۔ مکے میں تم یہ بات بڑی زور و شور سے کر رہے تھے کہ ہمیں غلبہ مل جائے، ہمیں موقع دیجئے، ہمارے ہاتھ کھولیے، ہم بھی ان سے بدلہ لیں، اور اب جب مدینے میں آ کے تم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے تو تم اپنی بات سے پھر رہے ہو۔ یہ تو اس کا شان نزول ہے، لیکن یہ آیت عمومی ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ ہم اپنے منہ سے اور اپنی زبان سے وہ باتیں کہیں، وہ علم کی باتیں یا کوئی بھی ایسی باتیں جو ہم کریں نہیں۔ اس میں وعدے کی پاسداری بھی آ جاتی ہے کہ میں یہ کام کروں اور میں وہ کام نہیں کرتی، یا اسی طرح میں کسی سے وعدے کروں اور میں اسے پورا نہ کروں، یا کہیں بڑی بڑی باتیں کروں مگر خود اپنی زندگی میں اسے رائج نہ کروں۔ حدیث میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں پڑا ہوا وہ شخص نظر آئے گا جو عالم بے عمل ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو تم کر نہیں سکتے؟ اللہ کو یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے پاس یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف بستہ ہو کر اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ عہد کی پابندی کے بعد جہاد کی ترغیب ہے کہ امت اسلامیہ کی وحدت کا تحفظ دشمنوں کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہونے میں ہے۔ اب یہاں پہ وقت ہو جہاد کا تو جہاد کی بات ہے، وقت ہو کسی بھی کاز پہ کھڑے ہونے کا تو یہ اس کی بات ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا نا کہ جب فلسطین میں یہ معاملہ ہوا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ ایک کاز کے اوپر جمع ہوئے، بائیکاٹ کے کاز پہ جمع ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ اس سے بہت اچھی شروعات ہوئی ہیں، یعنی برانڈز اپنے اپنے بننے شروع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کافروں کے اوپر ایک روب بھی پڑا ہے کہ متحد ہو جائیں تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اکانومی کو بھی توڑا گیا ہے۔ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے وہ نظارے دیکھے ہیں کراچی میں کہ جہاں پر ان کے ریسٹورنٹ، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور اب بڑے بڑے اسٹورز میں ان کی پروڈکٹس نظر بھی نہیں آتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو دیا گیا ہے، مسلمانوں نے مل کے کیا ہے۔ تو سوچئے مسلمان سب متحد ہو کے کفار کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں تو اس کی بہت برکتیں ہیں اللہ۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ اس وقت ان کے لوگوں نے، موسیٰ کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی جب ان کو قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب ان کے سامنے وہ زبردست قوم آئی تو انہوں نے کہا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، یہ آیت نمبر 5 تھی۔
اس کے بعد آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ کی آمد کا ذکر، نبی کی بشارت اور اس کے اتباع کا حکم دیا گیا، اور بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ بالکل واضح طور پہ حضرت عیسیٰ کے جو خطبات ہیں اس میں ذکر ہے کہ میرے بعد ایک آئے گا نبی جس کا نام احمد ہوگا، اور یہاں پہ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر، تمام ادیان پر، تمام طریقوں کے اوپر غالب کر دے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ کے نور کے متعلق بات ہے کہ یہ کفار یا مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یہ اللہ کا نور کیا ہے؟ ہم اللہ نور السماواتی میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، قرآن میں بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ کتاب ہے، نور ہے، ہدایت ہے، اور یہاں پہ اللہ کا نور۔ تو ظاہر ہے ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کا نور یہ قرآن ہے۔ اللہ کا نور وہ احکامات ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر ہیں۔ اور اب آپ اگر یہ چالیں دیکھیں یہود و نصارہ کی، مشرکین کی، کفار کی، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے دور ہو جائیں۔ وہ چاہتے ہیں ایسے سسٹم بنائے جائیں کہ جو اس قرآن کو ریپلیس کر دیں، چاہے وہ تعلیمی نظام ہو، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، معیشت کا نظام ہو، خارجہ پالیسی ہو، عدالت کے معاملات ہوں، ہر ایک کے آلٹرنیٹ کوئی اور چیز انہوں نے لا کے رکھی ہوئی ہے، یا یہ۔ تو وہ چاہتے ہیں اس نور کو بجھا دیں، مگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ وعدہ دے رکھا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اسی لیے فرمایا هو الذی رسولہ بالہدی ودین الحق، تاکہ وہ ہر ادیان پہ، ہر مذہب پہ، ہر طریقے زندگی پہ اس کو غالب کر دے۔ یہ تو قرآن روز اول سے ہی غلبے میں ہے، مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ ان حدیث اور قرآن کی روشنی کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تجارت کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کرو، ذات پاک تمہیں عذاب سے بچا لے، ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، یہ ایک عقیدے کی تجارت ہے۔ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کو خرچ کرو، یہ بدنی عبادات اور مالی عبادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، یعنی یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور سورہ توبہ میں جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے تمہارے جان اور مال کو جنت کے بدلے تم سے لے لیا ہے، تو وہ بھی تجارت ہے، یہ بھی تجارت ہی کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ان نیک اعمال کے بدلے تمہیں جنتوں میں پہنچائے گا، صاف ستھرے گھروں میں، اور اس میدان میں جو جنت کا باغ ہے اور جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی اور ایک اور نعمت بھی عطا فرمائے گا اسی دنیا میں، اور وہ ہے اللہ کی مدد اور فتح۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح جس کا آگے بھی ہم دیکھیں گے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اگر تم ایمان پہ جمے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر کر کے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہوگا مددگار میرا اللہ کے لیے۔ یعنی اللہ کو اپنے مددگاروں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک آخری مقام ہے جہاں اللہ لوگوں کو مددگار کے طور پر بلا رہا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے، اللہ کی نوکری کرو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے مددگار بنے گا۔ اور بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے کر آئی اور ایک نے کفر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کے ذریعے اپنے دین کو وہاں پہ غالب کیا، اور ایسے تمام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ اس کے بعد اور اختتام کے اوپر دین الہی کے اوپر کمر بستہ ہونے کی بات کی گئی ہے، لیکن پہلے میں فرمایا تھا کہ عہد کی پابندی کرو، تسبیح کرو، اور اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو، یعنی اللہ کے لیے، اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ آتی ہے، اور چونکہ یہ جمعے کے احکام کے متعلق ہے اس لیے اس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور جمعہ کا لفظ اس میں آیت نمبر 9 میں آئے گا۔ تو فرمایا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سب سے پہلے پوری صورت اسی چیز کے گرد گھومتی ہے، بار بار امانت کو بیان کرنا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ بنی اسرائیل کے کندھے کے اوپر جب یہ بوجھ رکھا گیا تھا تو انہوں نے کیا معاملہ کیا اس چیز کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں ایک گدھے کی مثال دی گئی ہے
کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لادنے سے وہ پڑھا لکھا گدھا نہیں بن جاتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ڈگری ہولڈر نہیں بن جاتا، بالکل اسی طرح سے اہل کتاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا رتبہ بڑھ گیا۔ آپ یہ کہیں کہ میرے پاس لائبریری میں اتنی کتابیں ہیں، یا میں نے اتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، یا قرآن کو میں نے اتنی بار پڑھ رکھا ہے، یا میں نے رمضان میں اتنی بار قرآن کا ترجمہ کر لیا یا قرآن کی تلاوت کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گدھے کے اوپر کتابیں لادنے کے برابر ہے، کیونکہ اس گدھے کو سمجھ نہیں ہے کہ اس نے کس قسم کا بوجھ اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اپنی کمر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے انہی کے درمیان ایک رسول بھیجا ہے، اور اس رسول کا کام کیا ہے کہ ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، انہی آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے۔ کس کی؟ کتاب کی اور حکمت کی۔ یہ ہم بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کی آیت قرآن میں 3 بار آئی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی کھلی گمراہی میں تھے، آج بھی لوگ ہیں۔ یہ صرف قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ان کو دے رہا ہے، یعنی کتاب الہیہ جتنی بھی گزری ہیں۔ تو سورہ جمعہ کا آغاز اللہ کی تسبیح اور تحمید سے ہوتا ہے، اس کے بعد بعثت کے مقاصد بتائے جاتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، اس کے بعد گدھے کی تشبیہ، اس کے بعد مباہلے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے اولیاء ولی دوست ہو تو یوں کرو کہ یہ دنیا تو ویسی قید خانہ ہے، تو تم اپنے لیے موت کی تمنا کرو۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ اگر اللہ کے پسندیدہ ہو تو اللہ سے ملاقات کے لیے دعا کرو، یعنی اپنے موت کی دعا کرو، تو تم دیکھو گے یہ کبھی بھی موت کی دعا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا کے اسیر ہیں، دنیا کے باسی ہیں۔ اس کے بعد پیشن گوئی کی کہ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جس موت سے بھاگ رہے ہو نا تم، وہ تمہیں آ کے ملے گی، اور اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے تم کسی برج میں ہو، کسی افل کے اندر ہو، وہ موت ضرور تمہیں آ جائے گی۔ اس کے بعد نماز جمعہ کی فضیلت۔ اب نماز جمعہ کی اس فضیلت کے اندر اس واقعے کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ پہلے ہم فرضیت کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس واقعے کو دیکھیں۔ فرضیت اس قدر ہے کہ جب اذان کی آواز آ جائے تو کاروبار بند کر دو۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جمعے کو صبح سے 11، ساڑھے 11، 12 تک کام کرنا منع نہیں ہے۔ ہم لوگ جمعے کو کام ہی نہیں کھولتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے بعد کاروبار ہوگا، اور کچھ لوگ جمعے کی ٹوٹل چھٹی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہے نا کوئی چھٹی نہیں ہے، نہ کام کی چھٹی ہے نہ دین کے کام کی چھٹی ہے، صرف بیچ میں جو جمعے کے نماز کا وقت ہے، جو جب داخل ہو جائے اس وقت کاروبار بند ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے یہاں یہ بھی ایکسٹریم دیکھنے میں آئی کہ عین جمعے والے دن بازار کھل جاتے ہیں، یعنی جمعہ بازار وہ جمعے کے ہی دن کھلتا ہے، اور پھر اسی طرح عین جمعے والے دن بہت سارے بازار ایسے ہیں، بہت ساری مارکیٹس ایسی ہیں جو سیل لگاتی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ مسلمان نہیں آتا، اپنے جمعے کی تیاری کرتا ہے، تو وہ یہ مچھلیاں ڈالتے ہیں ان کے آگے، دانے ڈالتے ہیں کہ ہاف پرائس میں ہوگا، کٹ پرائس میں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جمعے کے دن اذان ہونے کے بعد کاروبار بند کر دو، اور جمعے کی نماز کی اہمیت اس کے خطبے کی وجہ سے ہے۔ 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں نماز، اور 2 رکعت جو باقی کی بچی 4 فرض میں سے وہ خطبے کے حساب سے ہے۔ اگر آپ نے خطبہ سن لیا تو آپ کی 2 رکعت ہو گئی، اور آپ نے پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھی تو آپ کا پورا ظہر ہو گیا، یعنی جمعہ ہو گیا۔ ہر انقلابی گروہ کا ایک لٹریچر ہوتا ہے، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارا یہ لٹریچر قرآن ہے، اس سے اپنے افکار کو تازہ کرو۔ تو ہمارے ہاں جو جمعے میں خطبات ہوتے ہیں وہ در حقیقت ہمارے عقیدے اور افکار کو تازہ کرنے کے لیے ہونے چاہیے، ہمارے تزکیے کے لیے ہونے چاہیے، ہمارے علمی معلومات کے لیے ہونے چاہیے، اور ہمارے عمل کی طرف ہونے چاہیے۔ لیکن بس تذکیر ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوا ہو، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالی جائے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر اچھالے اور دوسرا فرقہ پہلے کے اوپر اچھالے۔ یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ یہ کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اتنی دیر میں قافلہ آ گیا تھا، اور اس کی آوازیں سن کے لوگوں نے، یعنی مسلمانوں نے خطبہ سننا چھوڑ کے چلے گئے وہاں پہ کہ یہ نہ ہو کہ قافلے کی چیزیں ختم ہو جائیں، اور خرید و فروخت شروع کر دی۔ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اور اس کے بعد فرمائے جب نماز ختم ہو جاؤ تو پھر دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ۔ گویا بیچ میں صرف 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے جس میں تم اللہ کے پاس آؤ اور اللہ کے کلام کو سنو، خطبے کو سنو،
اور فرمایا اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور یہ بھی جان رکھیے کہ جمعے کی ساعتیں یعنی جمعرات کی رات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ جمعرات کی رات سے یہ جمعے کی ساعتیں عصر کے بعد سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں سورہ کہف پڑھنا، نوافل پڑھنا، اسی طرح سے اور نیکی کے عمل کرنا، استغفار کرنا، اور خاص کر جب ممبر پہ کھڑا ہو جائے داعی اور اس وقت کی دعائیں بڑی قبول ہیں، اور اس کے بعد جس وقت نماز ختم ہو اس وقت کی دعائیں بڑی قبول ہیں، اور اس کے بعد جب جمعہ ختم ہونے لگے عصر کا وقت ہو جائے اس وقت کی بھی دعائیں بڑی قبول ہیں۔ تو ہمارے جو بھی پھنسے ہوئے کام ہیں، ہماری جو بھی مشکلات ہیں، اس کے اوپر ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہم زیادہ تر مانگ رہے ہوتے ہیں دنیا۔ ایک بڑی بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، فرشتہ تھا اور وہ جا رہا تھا انسان کی شکل میں، تو کچھ لوگ ان کے سامنے آئے اور ان کو دیکھ کے کہا کہ بڑے ہی بزرگ لگتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور انہیں ایک لمبی فہرست بتا دی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ذرا سی شکل دیکھتے ہیں داڑھی والی یا پردے والی تو دعاؤں کی درخواست کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دعا پوچھی جائے تو صرف دنیا 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 ہوتی ہے۔ تو وہ فرشتے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا مانگ رہے تھے میرے بندے؟ تو فرشتے نے کہا آپ کے علاوہ سبھی مانگ رہے تھے، آپ کے علاوہ، یعنی دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں ہم۔ تو اس وقت اگر ہم اپنے لیے یہ دعا کریں اللہ ہمیں حکمت عطا فرمائیے، فیصلے کی قوت عطا فرمائیے، کسی کو ہم پہ غلبہ نہ دیجیے، ہمیں کبھی مغلوب نہ کیجیے، ہمارے اوپر کسی کی چڑھائی نہ کیجیے، ہمارے نفسوں کو پاک کیجیے، ہمیں تقوی عنایت فرمائیے، ہمارا نام روشن رکھیے گا ہمارے بعد بھی۔ یہ اپنے لیے دعائیں ہیں، اپنی آخرت کے لیے دعائیں مانگیے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے لیے ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسب معاش میں لگنے کا منع نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے، اس میں بھی پہلی ہی آیت میں منافقوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ منافقون ہے۔ اور اس صورت میں منافقوں کی بد اخلاقیاں، ان کے جھوٹ، ان کے دھوکے بازیاں، ان کا بغض اور عناد اور ظاہر و باطن کا تضاد بتایا گیا ہے۔ کئی صورتوں میں بھی یہ منافقوں کی شکلیں بتائی گئی ہیں، ان کے اوصاف، لیکن یہ ان کی مذمت کے لیے مخصوص ہے۔ ان کی صفات کے اندر جو بتائی گئی ہیں باتیں وہ یہ کہ ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ یہ منافقت مدینے کی پیداوار ہے، مکے کی نہیں ہے۔ مکے میں اسلام لانے کا مطلب تھا ماریں، پریشانیاں، بائیکاٹ، تکلیفیں، دکھ، اور مدینے میں اسلام لانے کا مطلب تھا فائدے، فائدے ہی فائدے، مال غنیمت بھی ہے اس کے اندر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس وقت ظاہر بادشاہ بھی یہی بنے ہوئے ہیں، انہی کی حکومت چل رہی ہے، تو بہت سارے فوائد کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ ان کی زبانوں پہ نہ تھا، دلوں میں بغض تھا اور زبانوں پہ ان کے قسمیں تھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا یہاں پہ آیت نمبر 4 میں کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش ہیں، یہ جب باتیں کریں گے تو آپ کو لگے گا سنتے چلے جاؤ، اور یہ ایسے اپنے جسے رکھتے ہیں، ایسی ان کی پرسنالٹی ہے، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار لگتے ہیں، زبان میں ان کے فصاحت اور بلاغت ہے، یعنی بڑے طرح سے پالش لوگ نظر آتے ہیں، انہیں بات کرنے کا ڈھنگ بھی خوب ہے لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، ڈرپوک اور بزدل اتنے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی آیت آ جاتی ہے تو ان کو ایسا ڈر لگتا ہے کہ یہ گویا انہی کے رازوں کو پول کھولنے کے لیے آ گئی ہے۔ جب سامنے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے ایسی برائیاں کہ کوئی سن لے تو استغفار کرے۔ اب یہ برائیاں کیا تھیں؟ ایسا ہوا کہ ایک غزوے میں، یہ غزوہ بنی مستلق اس کو کہتے ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب جب یہ جھگڑا ہو گیا تو دونوں نے اپنے اپنے حمایتیوں کو بلا لیا، ایک طرف مہاجر کھڑے ہو گئے، ایک طرف انصار کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سرزنش کی کہ ابھی میں زندہ ہوں اور آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ لوگ قبیلے کی پکار، جہالت کی پکار کر رہے ہو۔ لیکن جب عبداللہ بن ابی کو یہ بات پتہ چلی، وہ کسی بھی طرح باز تو آتا نہ تھا، اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھ لیا تم لوگوں نے، ان کو کھلانے پلانے کا نتیجہ دیکھ لیا، برے حالوں میں آئے تھے نا یہ مکے سے، مہاجر تھے، تم نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے لیے، کھلایا پلایا، کاروبار دیے، گھر دیے، تم نے دیکھ لیا ان کے آگے ہڈی ڈالنے کا کیا نتیجہ ہوا۔ تو بس اب جب ہم جائیں گے نا مدینے واپس، کیونکہ ابھی تو غزوہ میں تھے،
جب ہم جائیں گے نا تو ہم جو عزت دار لوگ ہیں ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے مدینہ سے۔ اب یہ بات جب اس نے کہی تو ظاہر ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن زید بن ارقم تھے۔ ان کے دل کو بہت برا لگا، انہوں نے آ کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو تو وہ مکر گیا صاف کہ اللہ کا میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں، اور یہ بات عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے، اس سے مراد یہ تھا کہ ہم لوگ یعنی مدینے والے ان کو لوگوں کو جو مکے سے آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال دیں گے۔ اگر تم ان کو ہڈی دینا بند کر دو، پیسہ دینا بند کر دو، تو یہ کہاں سے پنپیں گے؟ تم ہی لوگوں نے ان کو کھلا پلا کے موٹا کیا ہے، اسی وجہ سے یہاں فرمایا ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی تمام خزانے ان کے پاس ہیں، یہ کہتے ہیں ہم لوٹ کر جائیں گے تو ان کو نکال دیں گے۔ اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ ہوا کیا؟ یہ بات اس کے بیٹے کو بھی پتہ چل گئی کہ میرے باپ نے یہ کہا، وہ بڑے سچے مسلمان تھے ان کے بیٹے۔ جب یہ پورا قافلہ واپس آیا تو یہ ذرا پہلے آ گئے اور مدینے کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، انٹرنس پہ، اور کہا کہ تم نے کہا تھا نا کہ عزت والے ذلیل کو نکالیں گے، یہ کہا تھا نا، تو لاؤ آج میں تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں، ہم عزت والے تم یہاں سے نکلو گے۔ وہ بڑی معافی تلافی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں پڑے اور تو وہ اندر آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ذلت دینا چاہتا ہے نا تو ایسی ذلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ اس راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں۔ تم میں سے کسی کی موت آنے لگے تو وہ یہ نہ کہے کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت ملتی تو میں اپنا یہ بچا کچا مال صدقہ کر دیتا۔ آیت نمبر 10 میں وہ یہی جو ہم سینت کے مال رکھتے ہیں، یہی مال کے بارے میں ہم کہیں گے کاش کہ ہمیں تھوڑی مہلت اور ملتی اور ہم یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس دنیا سے جاتے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اور یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 میں کیونکہ آئے گا ذالک یوم التغابن، اس مناسبت سے اس کا نام تغابن ہے۔ اس سورت کے بھی بالکل آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کا بیان ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ کافر ہیں اور بعض لوگ ایمان والے ہیں۔ اللہ کو خوب معلوم ہے تمہارے بارے میں، آسمان اور زمین کو اس نے عدل کے ساتھ پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ آسمان اور زمین کا علم اس کے پاس ہے، اور تمہارے پاس جو کافروں کی خبر نہیں پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا ہے اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر باتیں۔ ان کے پاس بھی رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے ان سے اعراض کیا۔ ان کا خیال ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ یہ مضامین جو بار بار آ رہے ہیں نا، اب ہم اس کے اوپر سے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم تیزی سے گزریں، کیونکہ یہ ہمارے پورے قرآن کا خلاصہ آ رہا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے اور آپ کے ذہن میں پورے واقعات ایام اللہ کے آتے جائیں گے۔ فرعون کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، حضرت لوط کی قوم کا قصہ، سب کے قصے آتے جائیں گے آپ کے ذہن میں۔ سو تم اللہ اس کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان اور اس قرآن پہ ایمان، اسے پھر نور کہا گیا۔ اللہ فرما رہے جس دن تم سب کو ہم اس دن جمع ہونے والے دن جمع کریں گے، وہی دن یوم التغابن ہے، ہار اور جیت کا۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے، نبیوں کی پکار پہ لبیک کہا، اپنے کردار سازی کی، وہ لوگ اس روز یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے اس کے برخلاف کیا وہ ہار جائیں گے، وہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ ایک دفعہ ہم نے پڑھا تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے کتنی اچھی کمائی کر لیں، لیکن اگر اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو بھلائی ہم تک نہیں پہنچے گی، اور ہم اپنے ہاتھوں سے کتنی برائیاں کر لیں، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو برائی ہم تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن الٹیمیٹ وہ جسے کہتے ہیں نا اگنائٹ کرنے والی چیز، کسی چیز کو آگ لگانے والی چیز، وہ ہمارا عمل ہوتا ہے۔ اچھی چیز کی طرف جائیں گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور برائی کی طرف جائیں گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو، رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مومنوں کو اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا ایمان والو، تمہارے میں سے بعض لوگوں کی بیویاں اولادیں تمہارے دشمن ہیں۔ عدو کا لفظ آیا ہے کہ دشمن ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی محبتیں، ان کے التفات تم کو دین سے دور نہ کر دیں، ان کی چاہتیں۔ اسی لیے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں بالکل شو کے پاروں میں کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو،
یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہے۔ تمہیں پسند آتی ہیں وہ عورتیں جو مشرک ہیں، ان کی چال ڈھال، خوبصورتی، ان کے ایکشنز، مگر وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی تمہارے اندر تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت الہی نہیں ڈال سکتے۔ فرمایا ان سے ہوشیار رہو، ان کو معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، بخش دیا کرو، اللہ بھی بخشنے والا ہے۔ یعنی ہر وقت ان کی گرفت نہ کیا کرو۔ یہ آیت دیکھ کے نا مجھے پڑھ کے یاد آتا ہے یا ذہن میں آتی ہیں ایسی فیملیز کہ جس کے اندر شوہر بہت دیندار ہو گئے، ایک مصیبت آ گئی، اب چلتے پھرتے بیوی کو ٹوکنا ہے، بچوں کو ذلیل کرنا ہے، یا عورت کو آ گئی دینداری تو چلتے پھرتے اس نے اپنے بچوں کو برا بھلا کہنا ہے اور اپنے شوہر سے جھگڑنا ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے، آپ یوں نہیں کرتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، اور اسی طرح وائس ورسا مرد نے کرنا ہے۔ یہ جب رشتوں میں ہم آ جاتے ہیں نا تو حکمتیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ فرمایا ہلکا ہاتھ رکھو، معاف کر دیا کرو، بخشش کیا کرو، تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، اکثر کیپشن میں لکھا ہوتا ہے اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو فلاں فلاں علاج کیجیے۔ اللہ کی یہ تمام دی ہوئی چیزیں نا، رزق جو ہے یہ نعمت نہیں ہے، نہ نعمت ہے نہ زحمت ہے، یہ ہمارا عمل بتاتا ہے۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا کام کیا، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ کیا تو یہ نعمت ہے، ورنہ یہ آزمائش ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو اور مانو اس کی، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مفلح یعنی سکسیسفل کہا ہے کہ جو اپنی خواہشات نفس کو قابو میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے اسے بڑھاتا چلا جائے گا۔ قرض حسنہ اس کو گمان کرے گا اور وہ تمہیں بڑھا بڑھا کے دے گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک اسرائیلی حکایت سنائی تھی حضرت موسیٰ کی، کہ وہ جب طور پہ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شکر ادا کرتا تھا اس لیے میں دے رہا ہوں، اور وہ ناشکری کرتا تھا اس لیے میں اسے روک رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دے رہے تم کو وہ تمہارے شکر کے بدلے، اور تم نے جو اللہ کے راستے میں پیسہ لگایا اس کو بڑھا چڑھا کے، ایک اور جگہ پہ آتا ہے 7 بالیاں ہر ایک میں 100 دانے، 700 گنا بڑھا کے دیتا ہے، پوشیدہ اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ طلاق کے مضامین جیسا کہ اس کے لفظ سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ طلاق کے اوپر ہی مبنی ہوں گے۔ مسئلہ ہے اس میں طلاق کا۔ مدنی صورتوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کے اندر شرعی احکام بتائے جاتے ہیں، اور خاص کر وہ جو ازواجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر طلاق کی مختلف اقسام بھی بتائی گئی ہیں اور شرعی طریقہ بھی۔ سورت کے ابتداء میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہمیں اپنی ازواجی زندگی برقرار رکھنے میں مشکل ہو اور کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ کہ بیوی کے طہر کے شروع ہوتے ہی اسے طلاق دی جائے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے جنہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، واپس جاؤ، جیسی وہ طہارت میں آ جائے اس سے رشتہ قائم کرو ازواجیت کا، اس کے بعد اگلے حیض تک انتظار کرو، اگلے حیض کے بعد جیسے ہی وہ پاک ہو تو اس سے اپنا جو بھی تعلق ہے وہ برقرار کرنے سے پہلے دو۔ یعنی ایک عورت ہے اسے حیض آیا ہے، آج وہ پاک ہوئی ہے تو اب تم اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرو گے، اور پاک ہونے کے بعد ہم بستری سے پہلے اسے ڈیورس کرو۔ ایک ہی طلاق کافی ہوتی ہے۔ اگر عدت گزر گئی اس عورت کی تو کیا ہے، وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور اگر عدت گزر گئی اور یہی شوہر اسے واپس لینا چاہے تو عورت کی مرضی ہے کہ وہ اس کے پاس واپس آنا چاہے یا نہ آنا چاہے۔ اگر عدت کے اندر اس مرد نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، عدت کے گزرنے کے بعد رجوع کرے گا تو اب نکاح کر کے رجوع کرے گا، واپس لے گا اس کو۔ تو فرمایا طہر میں طلاق دو، ناپاکی کی حالت میں، گو کہ قائم ہو جاتی ہے طلاق، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن ناپسندیدہ ہے تو ویسی طلاق ناپسندیدہ، اس ناپسندیدہ کو بھی مزید ناپسندیدہ بنایا جائے۔ طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہونے تک اس کے پاس اگر آپ نہیں جاتے تو اسے طلاق اس سے نہیں کہتے ہیں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ عدت گزر گئی، چاہے 4 مہینے 4 سال گزر گئے، اس کے بعد آپ کہیں نہیں میں پھر تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، سو غلطی ہو گئی تھی، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ، اور اس عورت نے اگر مان لیا تو وہ آپ سے نکاح کر لے گی۔ اور حلالہ ہوتا ہے 3 طلاق کے بعد، پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد تو بغیر حلالہ کے آپ لے سکتے ہیں عورت کو واپس، لیکن اگر تینوں طلاق دے دی ہیں تو پھر آپ نہ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں نہ عدت کے بعد، بات ختم۔ اور طلاق کا جو قرآن کا طریقہ ہے وہ یہی ہے
ایک طلاق دے دی سب سے اچھی تو وہی چیز ہے، لیکن اگر پھر آپ نے اسے رکھ لیا، اور اس میں آگے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جب ایک طلاق دو تو اس عورت کو شوہر کے گھر میں ہی رہنا چاہیے، جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوتی شوہر کے گھر میں رہے، ماں کے گھر نہیں جائے گی، میکے نہیں جائے گی، تاکہ شوہر کی نظر پڑتی رہے اس کے اوپر، اس کی پریزنس کا خیال رہے اور اسے دوبارہ رجوع کرنے کی ایک طلب ہو جائے۔ تو طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی ہے، ایک اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں۔ تو یہاں مختلف اقسام کی طلاقوں کا ذکر ہے آیت نمبر 3 سے 4 تک۔ نمبر 1 بات، عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے۔ نمبر 2، اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی ظاہر عدت لمبی ہو گئی، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس عورت کا پورا خرچہ دو گے، کیونکہ تم در حقیقت اپنے بچے کی کھلائی پلائی کے لیے اس کا جسم استعمال کر رہے ہو۔ دودھ پلائے گی اگر بچے کو جننے کے بعد، اس کا خرچہ بھی دو گے۔ اب ظاہر ہے اب ماں کو کھانا پینا ملے گا تو اس کا دودھ اترے گا نا، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو وہ پھر اوپر کا دودھ یا دائی کا دودھ، اس کا بھی خرچہ دو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا طلاق ان عورتوں کو جن کو حیض نہ آتا ہو، اس کی الگ مدت ہے۔ وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا ہو اور طلاق ہو رہی ہے، یعنی ابھی وہ بالغ ہی نہیں ہوئی اور شوہر کے پاس ہی نہیں گئی۔ وہ حاملہ جسے حالت حمل میں طلاق دی جائے۔ عدت کے علاوہ جو نان نفقہ ہے اس کے احکام کا بھی یہاں پہ ذکر کر دیا گیا، اور اس پورے احکام میں آپ کاؤنٹ کیجئے 4 بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ انتہائی مشکل کام ہے کہ ایسے معاملے میں انسان اللہ کے احکام کا پابند رہے۔ غصہ، نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور شکایتیں، اس میں کون اللہ کے ان احکام کی پابندی کرے گا کہ جو میں نے تمہیں دے دیا وہ دے دیا، میں واپس نہیں لوں گا۔ یا تو چمچے اور کپ بھی گن کے واپس لیے جاتے ہیں، جوڑے اور زیورات بھی واپس لیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کون ایسے احکام پہ عمل کرے گا کہ طلاق دینے کے بعد میرے ہی گھر میں رہ رہی ہے وہ، اور اس ٹائم کے اندر 3 حیض کے اندر اسے دوبارہ رجوع کر لیا جائے، یا پھر 3 حیض کے بعد جب اس کی عدت مکمل ہو گئی اور وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تو دوبارہ نکاح کر لیں۔ ہم تو کھٹا کھٹ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد حلالہ کے بجائے حراموں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا 4 بار تقویٰ۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو، تمہارا رب ہے۔ دوسری بار فرمایا اللہ سے جو ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ تیسری بار فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ چوتھی بار فرمایا اللہ سے ڈرے گا اس کے گناہوں کو دور کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ 2، 4 اور 5 آیت میں موجود ہے۔ تقوی کی اہمیت ہمیں قرآن کی مختلف جگہوں سے، مختلف آیاتوں سے ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ ترغیبات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، اور آخری آیت میں قدرت الہیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 7 آسمان اور اس کے جیسی زمینیں پیدا کی، گویا 7 آسمانیں اور 7 زمینیں ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے سماواتی والارض پڑھا تھا، مگر ان آیت میں آ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آسمان بھی 7 ہیں اور اس کے ساتھ مثلہن، اسی کی مثال جیسی زمینیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آسمان سے زمین کی طرف اترتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ تحریم میں ایک واقعے کی طرف ذکر ہے، اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش جو تھیں، ان کے پاس آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا زیادہ دیر رکا کرتے تھے۔ عشاء پڑھ کے نکلتے تو ساری بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے، اور جس دن جس کی باری ہوتی آخر میں اس کے گھر جا کے رات کو وہیں قیام کرتے۔ تو حضرت زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہرتے، کیونکہ وہاں وہ آپ کو ایک شہد کا شربت بنا کے دیتی تھی۔ اب یہ بات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو ذرا ناگوار گزرتی تھی کہ آپ زیادہ ٹائم وہاں کیوں بیٹھتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے آپس میں یہ ایک پلان کیا کہ جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی بات کہوں گی کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے، آپ کیا شربت پیتے ہیں، پھر تم بھی کہنا حفصہ۔ ان دونوں نے یہ پلان بنایا، تو جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سے بھی سنا دوسری سے بھی سنا، تو ہوتا ہے نا ایک بات کو آپ 2 لوگوں سے سنیں تو وہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے، وہ غلط بات بھی صحیح لگنے لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس قسم کھا لی میں آئندہ وہ شربت نہیں پیوں گا۔ تو یہاں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ایک اور واقعہ ہوا تھا لیکن اس کے مستند اتنی حدیث نہیں ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا قصہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور آپ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی، مجھے بات پتہ چل گئی ہے۔
تم لوگوں کا پلان تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کیوں، جو مجھے ساری باتوں کی خبر دیتا ہے اس نے مجھے دے دی، لیکن اب تم کسی کو نہیں بتانا۔ آپ نے بھروسہ کر کے حضرت عائشہ کو بتایا، اور حضرت عائشہ نے کیونکہ اس کی اسکیم میں حضرت حفصہ بھی شامل تھی تو ان کو بھی بتا دیا۔ یہ بات اللہ کو بھی بہت ناگوار گزری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ دیکھیے اس کے اندر ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اپنے شوہروں کے راز، ان کی باتیں دوسروں تک پہنچانا جس بات پہ خاص کر انہوں نے منع کیا ہو۔ لیکن ہم عورتوں کی کیا عادت ہوتی ہے، پہلے ہم بتاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں بتانا نہیں کسی کو، اور ہم جب خود بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے تو ہم دوسرے پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں بتائے گی، وہ بھی بتا دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرا راز ظاہر کر دیا، تو وہ حیران ہوئی کہ میں نے تو حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا، اور انہیں توقع نہیں تھی کہ وہ یہ کریں گی۔ اس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وحی کا نزول ہوا اور کہا کہ تم دونوں توبہ کرو تو تمہارے دل جو جھکیں تو زیادہ بہتر ہے اگر تم نبی کے خلاف کوئی بات کرو گی، کیونکہ دیکھیے بات تو معمولی سی تھی، ایک نے دوسری کو بتا دیا، لیکن گھر کا اعتماد اٹھ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا کہ اس طرح سے تو باتیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ اب نہیں معلوم عائشہ نے حفصہ کو بتایا، حفصہ کسی اور کو بتا دیں، کوئی اور بات بھی، اور وہ بات اہل ایمان میں پھیل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں ان باتوں کے اوپر کہ تم گھر کے رازوں کی حفاظت نہیں کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سی عورتیں رکھی ہیں جو اسلام والی ہیں، ایمان والیاں ہیں، جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہیں، بیوہ بھی اور کماری بھی۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہاں پہ ہمیں یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ مردوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن آج ہمارے مرد اس بات سے غافل ہیں۔ ہمارے مرد تو جمعہ بھی پڑھ کے آتے ہیں نا تو آ کے گھر میں نہیں بتاتے کہ کیا سنا۔ خواتین نگراں نہیں ہیں اپنے گھرانوں کی، مرد ہیں، لیکن مردوں نے تو اپنی یہ ڈیوٹی بالکل چھوڑ دی ہے۔ آج مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اپنے گھروں کی نگراں بنی ہوئی ہیں۔ تو فرما رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہ ایمان والو اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب یہ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ نمبر 1 گناہ پہ شرمندگی ہو، الندم توبہ۔ نمبر 2 نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ نہیں کریں گے۔ اور نمبر 3 اگر وہ قابل کفارہ ہیں، کوئی ایسا گناہ جس کا کوئی کفارہ ہے تو وہ کفارہ ادا کر دیا جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا اور جنت کے باغات میں جگہ دے گا۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور جہاد ان کے اوپر سختی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ تم مناظرہ کرو، مباہلہ کرو تو سختی کے ساتھ کرو۔ آگے پھر نہیں عورتوں کی مناسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 عورتوں کی یہاں پہ مثال دی ہے، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی جو فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے اپنے لیے جنت میں گھر بنا گئی، اور ایک حضرت لوط کی بیوی کی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نکاح میں پایا حضرت لوط کے، مگر اس کے باوجود پیچھے رہ گئے۔ تو یہ عورتیں نا اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھیں، ان کی ہٹ دھرمی جو ہوتی ہے نا وہ کام کروا لیتی ہے۔ بہت کم ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو اپنے مردوں کے آگے، خاص کر میں جس طبقے میں رہتی ہوں اور آپ رہتے ہیں، جو بہت پسی ہوئی ہوں، منوا ہی لیتی ہیں، کسی نہ کسی طرح کر کے اپنی بات منوا ہی لیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت خود کی جاتی ہے، ورنہ کسی کا ساتھ ہونے کی وجہ سے نبی کی بیوی ہونا بھی کام نہیں آئے گا اور فرعون کی بیوی ہونا بھی کام آ جائے گا۔ جب عورتیں یہ بات کہتی ہیں نا میں شوہر نہیں مانتے، تو میں ان سے ایک ہی سوال کرتی ہوں، کیا فرعون جیسے ہیں؟ تو کہتی ہیں نہیں نہیں اتنے بھی برے نہیں ہیں، اتنے بھی ظالم نہیں ہیں۔ تو جب وہ فرعون جیسے ظالم کی بیوی جو ہے آسیہ، اس نے جنت میں گھر بنا لیا، تو ایک سخت مرد کی بیوی کیوں نہیں بنا سکتی؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ کہیں جا کے کہیں ٹائم لگا کے ہی تم دین حاصل کرو گے، تم تو اپنے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور چیزوں سے بھری ہوئی ہیں نعمتیں ہمارے گھر میں۔ اور آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہاں پہ تو آپ بہت کچھ اپنے لیے علم حاصل کر سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مریم بنت عمران کی خبر کی اپنے ناموس کی حفاظت کی اور اپنے رب کی اور کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ یہاں تک آ کے ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا پارہ شروع ہوتا ہے 29واں پارہ، اور 29ویں پارے میں سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورہ ملک ہے۔
پہلے میں اس پورے پارے کو نا آپ کے ساتھ ایک ربط بنانا چاہتی ہوں، اس کے بعد تو آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں گے، اگر ہم نے یہاں پہ پورا نہ بھی کیا تو بھی یہ کافی ہو جائے گا۔ اس کا ربط پہلے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ اب آخری پاروں کے ہمارے بالکل قریب پہنچ رہا ہے۔ بس سمجھیے کہ لگ تو رہے کہ ہم نے اتنے دنوں سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا قرآن، اور پہلا پارہ جب ہم کر رہے تھے، دوسرا تو ہمارے سامنے ایک لمبی لائن تھی کہ 28 پارے باقی ہیں، 29 پارے باقی ہیں۔ آج اس پارے کے بعد ایک پارہ باقی ہے، اس کے بعد یہ محفل برخاست ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ پیغام بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس محفل اور مجلس کو نا برخاست نہیں کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے آنے والی صورتوں میں دیکھیں گے، خاص کر سورہ جن میں، کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت کو سنا اور تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ یہ سفر جو شروع ہوتا ہے نا، اس سفر کو اختتام نہیں ہونے دینا چاہیے، یہ چلتے رہنا چاہیے، ورنہ یہ اگلے سال جب آئے گا نا تو آپ پھر اسی طرح نئے ہوں گے جیسے اس دفعہ تھے یا جیسے پچھلے سال تھے۔ اسی لیے ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے تو آگے بھی کریں گے، لیکن کم از کم ایک پورا سال ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، ہفتے میں ایک باری سے۔ لیکن اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اگلے سال جب ہم بیٹھیں گے قرآن پڑھنے تو ہماری سوچ اور سمجھ دوسری ہونی چاہیے۔ تذکر تو ہو گیا، پھر تدبر ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے جو ہم صورتوں کا آغاز کریں گے تو اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ سورہ ملک سے جو بات شروع ہوگی وہ یہ شروع ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا۔ سب سے پہلے یہی بات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکت پانے کے لیے اللہ کے نام سے شروع کریں گے۔ سنت کے ساتھ عمل کرنا احسن العملہ ہے، اچھی نیتوں سے کرنا احسن العملہ ہے۔ آدھے پونے کام سے جنت نہیں ملے گی، تھوڑا یہ کر لیا، تھوڑا یہ کر لیا، نماز بھی پڑھ لی چاہے وہ کسی معراج کی نہ ہو۔ کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھیے اس صورت کے اندر، اس کو دیکھ کے اپنے معمولات کو منظم کرنا ہے۔ بے مثال قدرتوں کا بیان ہے، اللہ سے ڈر اور عاجز ہو کر رہنا ہے، نعمتوں کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم آئے گی، میں پورے پارے کے خلاصے سے گزر جاؤں۔ اب یہ قلم جو ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان گاہ اور اپنی قدرتوں کا بیان کیا، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، ہل تری من تفاوت، تمہیں کوئی ٹیڑھ نظر آتی ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ نے قلم بنایا ہے۔ دیکھیے یہ قلم جو ہے نا، یہ آپ صرف اس قلم کو نہ لیجئے جو وہ لکڑی کا قلم ہوتا ہے جس سے کیلی گرافی کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا آج کیلی گرافی کے قلم بھی جدید ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ سیاہی میں ڈبو کے ہوتا تھا، اب اسی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے، وہ اس کے آگے کٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں جو بڑی دیر تک ہولڈ کر لیتے ہیں اس کو۔ پھر اس سے اور آگے قدم بڑھائیے، کیلی گرافی اب آپ کے ڈیجیٹل کے اس پہ آ گئی ہے۔ آپ سلیکٹ کیجئے نوری نستعلین سلیکٹ کیجئے یا کوئی اور سلیکٹ، کوفی، وہ آپ کو لکھ کے دے گا۔ آپ کا کمپیوٹر آپ کا قلم ہے، آپ کا نوٹ پیڈ آپ کا قلم ہے، آپ انگلیوں سے لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ کا موبائل ہے، اس پہ آپ کی پیڈ کو کر رہے ہیں، وہ آپ کا قلم ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو علم سکھا رہی ہے تو سیکھنے کا جو ذریعہ ہے نا وہ قلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ قلم اللہ نے بنایا۔ اچھا یہ قلم ہی ہے جس سے ہماری تقدیریں بدلتی ہیں۔ اللہ کے پاس بھی ایک قلم ہے جو لکھتا ہے اور تقدیر بدل دیتی ہے، اور ایک قلم ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ جیسے ابھی یہ لکھ رہی ہیں قلم سے، یہ جو لکھ رہی ہیں نا علم حاصل کر رہی ہیں، تو اس علم سے ان کی تقدیر بدلے گی۔ ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات ذرا اپنا بیگ کھولیے اور اس میں دیکھیے کہ آپ کے پاس قلم ہے یا نہیں ہے۔ باڈی اسپرے ضرور نکلے گا، شمر ضرور نکلے گا، فیس واش ضرور نکلے گا، ایک لپسٹک ضرور نکلے گی، ایک بلش آن ضرور نکلے گا، پیسے والیٹ بھی نکلے گا۔ قلم کتنے ہیں اس میں؟ قلم ہے، ڈائری ہے، آپ کہیں جاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ چیز، آپ کے پرس میں موجود ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تقدیر بدلے گی۔ لوح و قلم کس طرح ہمارے ہوں گے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ لوح و قلم تیرے ہیں، کہ اللہ نے اس قلم سے جو کچھ بھی لکھا ہماری تقدیریں وغیرہ، اس کے بعد فرمایا اللہ پہلے آ گیا تبارک الذی میں، ہم وہ بنا رہے ہیں رشتہ اللہ کی بات، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کا اخلاق ہے۔ اور نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو دیا ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اخلاق بھی ایک بڑی ڈیٹیل گفتگو رکھتی ہے،
خلق کیا چیز ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اور جو مال و اسباب کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہے۔ قانون استدراج ہوتا ہے پہلے اوپر کی طرف لے جانا اور پھر اسے گھسیٹ کے نیچے لانا، پہلے نعمتیں 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 دینا، جب اس میں آدمی بالکل مگن ہو جائے تو اسے گھسیٹ کے نیچے لے کر آنا، یہ قانون استدراج ہے۔ رات کے اوقات جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، ان سب کے اثرات ہمیں دیکھنے چاہیے کہ ہمارے اوپر کتنے آ رہے ہیں۔ اگر عید کے بعد نہیں آ رہے تو یہ جھوٹی راتیں تھیں، جھوٹے سجدے تھے، جھوٹی عبادتیں تھیں، اگر سچی ہوتی نا تو ضرور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آتی۔ اسی میں سورہ قلم نے بتایا کہ اے نبی آپ کے اوپر نا نگاہیں گاڑتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے کاموں سے پھسلا دیں۔ اس کو بھی ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ ایسی حرکتیں نہ کیجیے، یہ سنت نہیں ہے کہ اپنے تمام نعمتوں کا اس طرح سے اظہار کیجیے کہ لوگوں کے دل ٹوٹے یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ ان کے پاس نعمتیں اللہ نے زیادہ دی ہیں، گویا کہ ہم خود نظریں لگانے کا اپنے اوپر پورا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دین کی تبلیغ کرتے تھے تو لوگ ان کے اوپر نگاہیں مار مار کے ان کو پھسلاتے تھے، ان کو نظر لگاتے تھے۔ تو دعوت دینے والوں کے ساتھ دنیا داروں کے رویے ضرور ایسے ہوتے۔ جب بھی دین میں آپ داخل ہونا تو اپنی کمر کو پہلے مضبوط کر لیجئے کہ ضرور آپ کو دنیا داروں سے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، اللہ ہو گیا، رسول ہو گیا، اس کے بعد یہ ذکر آخرت ہے، اچھے اور برے کردار کی وضاحت کی جائے گی، اور اس کے بعد توحید کی صفات بتائی جائے گی، اور انسانوں کی صفات کی بڑے کچے دل والے ہیں، اس میں حضرت نوح کی مثال ہے۔ انسان کی صفات بتائی جائے گی کہ وہ بڑے کچے دل والے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر ان کو ڈپریشن ہونے لگتے ہیں، وہ دل چھوٹا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو مضبوط کرو۔ اس کے بعد سورہ نوح آئے گی، یعنی پھر میں دوبارہ سے کڑی ملا رہی ہوں، اللہ، رسول، آخرت، اور اس کے بعد انبیاء، دعوت و تبلیغ، اور ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ان قوموں کا وہ حشر ہوا کہ جو لوگوں نے اپنے ان دائیوں کو نہیں مانا۔ تو قرآن کی خدمت دائی کیسے کرتا ہے؟ اس کو لے کر بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ آپ ایک بار حیران ہو کے دیکھیں گے حضرت نوح نے کتنے سال عبادت کی، کتنے سال انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال۔ اس کو سوچیے، 950 سال، چلیے انہیں تو طویل العمر کہا جائے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، تبلیغ کرنے والوں کی عمر آہستہ بڑھتی ہے، ان کے اوپر بڑھاپا ارذل العمر آہستہ آہستہ آتا ہے، وہ نہ اپنے ذہن سے بیکار ہوتے ہیں نہ وہ ارذل العمر تک پہنچتے ہیں۔ ایسے ایسے مبلغ ہیں جو 2 لوگوں کا سہارا لے کر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تبلیغ میں ان کی زبان میں لکنت نہیں آتی ہے، ان کے دماغ میں فطور نہیں آتا ہے۔ ہمارے عمومی طور پہ بڑھاپا جو ارذل العمر ہوتی ہے 70 سال کے بعد، اس کے اندر ہم کہتے ہیں سٹھیا گئے ہیں، پر یہ لوگ سٹھیاتے بھی نہیں ہیں۔ کیا انرجی ملتی ہے نا قرآن پڑھ پڑھ کے، چلتے ہاتھ پاؤں سے جاتے ہیں، عقل و شعور کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا، ایک عمر رسیدہ انسان، اس وقت بھی شیطان آیا تو پہچان گئے نا۔ تو آپ اس بات کو حیران ہو کے دیکھیے گا، جنہوں نے قرآن اور اس کی تبلیغ سے پیچھے ہٹے ہوتے نا، مشکل سے 30 کراس کرتے ہیں 10 بیماریاں لگا لیتے ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے ان کے پاؤں خراب ہیں، ان کا ذہنی توازن بھی الٹا سیدھا ہو جاتا ہے، ان کے جسم میں 100 بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو دین کا کام کرے ہوتے ہیں، میری نظر میں تو نہیں ہے کہ جو دین کا کام کریں اور وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا ہیں جو لوگوں کے لیے کوئی مذاق کا سبب بنے۔ اللہ انہیں بڑا اسٹرانگ رکھتا ہے، ان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی کیفیت مضبوط رہتی ہے، ان پہ بڑھاپا بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اور تو یہ بھی 950 سال کرتے رہے، ارذل عمر کا شکار نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ان کی فکر آخرت اور عام لوگوں کی فکر دنیا، یعنی حقیقتاً جب میں چھوٹے بچوں کی ماؤں کو پریشان دیکھتی ہوں نا کہ کلاس 1 کا بچہ، 2 کا بچہ پڑھ نہیں رہا، فرسٹ نہیں آیا، اس پہ ان کی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ جاتے ہیں، اس پہ ان کا سر درد کرنے لگتے ہیں، بال جھڑنے لگتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو جو دین کے مبلغ ہوتے ہیں نا، انہیں فکر دنیا نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، اللہ نے اسے بنایا، اس کا نصیب بھی بنائے گا۔ نہ وہ ان کی دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں، نہ اپنی دنیا کے لیے، وہ پریشان ہوتے ہیں تو اپنی اور ان کی آخرت کے لیے۔ تو یہ جو فکر، یہ جو سوچیں ہیں نا، یہ تصورات، یہ بھی آپ کو بڑا جوان رکھتے ہیں۔
آپ کو بڑا انرجیٹک رکھتے ہیں۔ جب آپ فکر آخرت کرتے ہیں، جیسے میں نے کل ہی بتایا تھے، قاف آپ نے نکالا الرازق، تو اس نے آپ کے پورے دماغ کے تاروں کو ہلا دیا، آپ کے ادھر بوسٹ مل گیا آپ کو سوچنے کے لیے۔ تو جب آپ اللہ کے نام اور استغفار یہ سب کرتے تو یہ الفاظ آپ کے اوپر کیا اثرات ڈال رہے ہوتے ہیں، آپ کو کتنے اسٹرانگ بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو اندر جسم کے تمام سیلز ہیں وہ کس طرح ریجنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ نئی نئی باتیں آپ سوچتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، دعائیں یاد کرنا سیکھیے، کوئی اچھی اور فارمولیز یاد کرنا سیکھیے، اس سے ہمارے دماغ چلتے رہتے ہیں۔ تو دعوت کا بہترین طریقہ اختیار کرنا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اور یہ بھی کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ آئے؟ تو یہ جمع غفیر لگانا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کسی ایک شخص کو بھی راہ ہدایت مل جائے تو تمہارے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یا تو اتنے سرخ اونٹ بیٹھے ہیں، 100 سے ملٹیپلائی کر دیجئے اپنے آپ کو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تبلیغ کا اجر تو اپنے پاس رکھا ہے، رضا الہی پہ استقامت، دن و رات انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد ایک دکھی استاد کی پکار۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ایک والدین ہوتے ہیں وہ اگر بہت کچھ انویسٹ کرتے ہیں اپنے بچوں پہ، وقت ہے، پیسہ ہے، صلاحیتیں ہیں، اور ان کے بچے ناکارہ نکل آئیں تو آپ ان کے دکھ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ناکارہ نکل آئیں، الٹا پلٹ کے اپنے والدین کے خلاف ہو جائیں تو اس دکھ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک دکھی استاد کی بات بتائی گئی۔ حضرت نوح کی ایک بد دعا تھی کافروں کے لیے اور ایک دعا تھی مومنوں کے لیے۔ بد دعا جو تھی کافروں کے لیے وہ یہ تھی کہ ان کو پیدا ہی نہ کر، ان کی نسلیں نہ بنا آگے کہ یہ فاجر اور کافر بنیں گے، اور مومنین کے لیے دعا تھی کہ جو اس گھر میں داخل ہو جائے اس کو آپ دنیا کی نعمتیں دیجیے۔ یہ ایک طرح سے قنوت نازلہ بھی ہے، اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اور ہم عموماً لوگوں کو جو دعاؤں کا کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جتنا قریب آپ سے آپ کا رب ہے، دوسرا شخص ویسی دعا نہیں مانگ سکتا جیسی آپ مانگ سکتے ہیں۔ جیسے میں کتنی ہی گناہ گار ہوں، لیکن میں اپنے لیے جو دعا کروں گی اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، وہ میں کسی سے کروا نہیں سکتی۔ اور میں یہاں پہ ایک اور چیز کے بڑے خلاف ہوں، دعا جو ہے نا کسی سے کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ آپ کچھ ایسا کیجئے کہ لوگ آپ کے حق میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے، تندرستی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں میں آسانیاں دے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے درجے بڑھا دے۔ ہمارے وہ کام ہوں کہ جو لوگ آگے بڑھ کر ہم کو یہ دعائیں دیں، چاہے وہ اولاد کرے، چاہے رشتہ دار کرے، چاہے آپ کمزور اور ناتواں کے اوپر یہ کام کریں۔ جس کے لیے آپ اچھا کام کریں گے وہ یقیناً آپ کو دعائیں دے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہ خود ہی یاد رکھے گا۔ اس کے بعد سورہ نوح میں یہ بھی بتایا کہ عموماً لوگ آہستہ آہستہ اچھے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد مجسمے یا ان کے بت بنا لیتے ہیں، اور یا پھر قبریں بنا لیتے ہیں۔ تو آگے جو یہ ان کے بتوں کا ذکر ہوا، وہ کون تھے؟ جو ہمارے پنجتن پاک ہیں۔ ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں پنجتن پاک، ان کے پاس بھی وہ 3 لوگ تھے، نسوخ اور سواع، یہ سارے ان کے بت تھے۔ ان کے سمجھے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو تبلیغ کی ہوگی، اچھے لوگ ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے، انہوں نے ان کے بت بنا لیے، اور ہم نے بھی یہ کیا کہ ان کے مجسمے کے بجائے ان کی قبریں بنا لی۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے داعی، ان کے ساتھی۔ پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، اللہ، رسول، قیامت، اس کے بعد رسالت، اور رسالت سے جڑے ہوئے لوگ، مبلغین۔ سورہ جن، یہ جنات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آیات سنی اور پھر تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ آپ نے بھی یہاں دورہ ترجمہ سنا، اب آپ کا آگے کیا کام ہے کہ لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دیجیے۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہی کیا، پیغام پہلے خود سنا، اس کے بعد دوسروں تک پہنچایا۔ اس کے بعد جو مبلغ کا کام ہوتا ہے وہ کیا کام ہے؟ سورہ مزمل شروع ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے مبلغ اپنا تزکیہ قلب کرے، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو کھڑے رہو مگر تھوڑا تھوڑا سا۔ یعنی اللہ کے رسول کو یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے قیام اللیل کی۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعثت سے پہلے، یعنی جب تک آپ کو رسالت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے
سیرت کا اندازہ کیجئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین گھرانے میں پیدا ہوئے، دادا کے زیر سایہ پروان چڑھے، ایک انتہائی معزز قبیلے کے فرد تھے۔ ایک بار جب جھگڑا ہوا تھا حجر اسود کو رکھنے کا تو آپ داخل ہوئے تھے اور آپ نے ہی وہ جھگڑا نپٹایا۔ لوگ صادق اور امین کہتے تھے، یعنی معاشرے میں آپ ان کا ذرا اسٹیٹس دیکھیے، اتنے مشہور اور اتنے زبردست پرسنالٹی تھے کہ مکے کی سب سے بڑی بزنس ویمن نے، جو ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اپنے نکاح کا پیغام بھیج دیا جس پہ انہوں نے ان سے نکاح کیا۔ اب ایک معزز عورت، بہترین وفادار اور کیئر ٹیکر ان کی، انہی سے اولاد ہوئی، مرتبے والی، مال والی، حشمت والی آپ کے نکاح میں تھی۔ کیا کمی تھی آپ کو؟ کیا کمی تھی؟ ایک بھرپور زندگی گزار رہے تھے، لیکن فرمایا ایک پکار آتی ہے، اٹھ جاؤ۔ مدثر میں بھی یہی آئے گا، یہاں پہ ہے قیام اللیل کرو، اور مدثر میں آئے گا قم من النہار کرو۔ رات میں اٹھ کے اپنا رابطہ اللہ سے جوڑو اور دن میں باہر نکل کے لوگوں کو ڈراوے دو۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اٹھ جاؤ، اور فرائض جتنے بھی ہیں وہ ہمارے اوپر ہر حالت میں، لیکن نفلی جتنے بھی کام ہیں وہ شوق کے ساتھ ہیں اور آسانی کے ساتھ ہیں۔ جتنا وقت اللہ کے آگے گزار سکو، فرض تو فرض ہے مگر اس کے علاوہ، اور جو تم گزارو گے وہ گن گن کر اللہ واپس دے گا۔ نماز اور روزے کی پابندی کرو اور بخشش۔ اب یہ کردار پورا بتا دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، وہاں تک قیام اللیل، اٹھ جائیے، قم اللیل الا قلیلا، اور یہاں پر ہے کہ کھڑے ہو جائیے دن میں، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے دن کے وقت۔ وہ رات کے وقت کھڑا ہونا اللہ کے پاس، دن کے وقت کھڑا ہونا اللہ کے بندوں کے پاس۔ اور جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ رہبان ہوں گے رات کے، رہبان باللیل، اور فرسان بالنہار، اور گھڑ سوار ہوں گے دن کے۔ تو ہماری یہ صدی جو اس میں ہم موجود ہیں، آپ خود سوچئے کس چیز کی ہے؟ اس کی ہے قم اللیل یا قم فی النہار؟ آج ہم راتوں کو اگر عبادت کرتے بھی ہیں اللہ سے تعلق کی، تو وہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے۔ تاکہ میں کیوں کروں عبادت؟ تاکہ میری آخرت سنورے، تاکہ میں اس دنیا میں لوگوں کے سامنے قم نہار کر سکوں۔ تو یہ جو دن کا کھڑا ہونا ہے یہ اتنا ہی برکت والا ہے جتنا رات کا جاگنا ہے۔ اور آج کی صدی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، قم فانذر کی ہے، کھڑے ہوئیے اور لوگوں تک پیغام پہنچائیے اپنی باطنی اور ظاہری صفائی کے ساتھ۔ موجودہ نعمتوں کی ناقدری نہ کیجیے، غرور اور تکبر نہ کیجیے ان نعمتوں پہ، دونوں ہی چیزیں یہاں آئی ہیں۔ ہر شخص اپنے عمل کے عوض گروی ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر آتی ہے، جس میں انسان یا دہر دونوں ہیں اس صورتوں کے نام۔ اس میں اپنے فرائض کی پہچان، اب یہ بالکل ایک عام پبلک میں آ گئی یہ بات، اللہ، رسول، قیامت، رسالت، اس کے بعد جو ہے پیغام پہنچانا، تبلیغ۔ سورہ قیامہ کو ابھی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سورہ قیامہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو میں اکثر درس میں بھی کرتی ہوں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں یہ اس کی پوری ایک سیریز لے کر چلوں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اپنے فرائض کی پہچان ہے، اختیار اور بے اختیاری کے بیچ صحیح اختیار ہوگا تو قیامت کے دن ہمارے لیے بہت اچھے اعمال ہیں، بہت اچھے نتائج ہیں، بہت اچھی جنتیں ہیں۔ اور اگر ہم اس تمام چیزوں کو غلط اختیار کریں گے تو ہمیں کل کی حسرتیں ملیں گی۔ گویا آج جتنا بھی ہم اچھا کریں گے کل کی حسرتوں سے بچ سکیں گے۔ اور پھر یہاں پہ پیدائش بتائی گئی کہ تمہاری پیدائش کیا چیز ہے، بہترین ساخت پہ پیدا کیا مگر واپسی تمہاری تم نے اپنی خراب کی، ویل کی دنیا داروں سے محبت کر کے۔ جبکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کا انجام جو باغات میں ہوں گے۔ اپنی نظروں کو پورا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، اور اپنی قوتوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ یعنی اب یہ جو انسان ہے اس کا معاملہ دوسرے انسان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد بندوں تک پہنچی، اور مرسلات کے اندر اللہ کا کلام ڈائریکٹ بندوں سے ہے، یعنی اللہ نہ نبی سے مخاطب ہے اس میں اور نہ ہی کسی رسول سے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے ذکر آخرت کے بارے میں، دھمکیاں ہیں، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ پوری کائنات بیان کی ہے پوری قرآن کے اندر، اس کا بیان ہے جو بھی اللہ نے بنایا ہے، ہواؤں کا،
فیصلے کے دن کا، جمع کرنے کے دن کا، حسرت اور افسوس سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لیجئے، اور ہر طرح کی ڈینائل یعنی تکذیب سے بچ جائیے۔ دنیا اور آخرت کے فائدوں کا موازنہ ہے، اور یا پھر متاع غرور یا ہمیشگی کی جنتوں کا وعدہ ہے۔ یا تو یہ دھوکے کا سامان بنے گا، یا پھر یہ ہمیشگی کی جنت کے لیے آپ کو حقدار بنائے گا۔ یہاں تک ہمارا یہ مکمل ہوا، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کا تھوڑا سا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ترجمے کے ساتھ ہم اس کی کچھ آیات کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے۔ سورہ ملک، جس کے فضیلتوں میں ہے کہ ہم رات کو سوتے ہوئے اس کو اگر پڑھیں گے تو قبر کی سختی سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس کے جل جلالہ کی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بیان ہے۔ فرمایا بڑی بابرکت ہے وہ ذات پاک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم اچھے عمل کرو۔ یعنی یہ ایک آزمائش کا دور ہے جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، یعنی یہ آخرت کی کھیتی ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ اللہ کی پیدائش میں کوئی بے ربطگی نہیں ہے۔ دوبارہ نظر ڈال کے دیکھ لو، دوبارہ دیکھ لو، تمہیں اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ملے گی اور تمہاری نگاہ عاجز ہو کے واپس آئے گی۔ اللہ نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا، اور یہی چراغ جو شیطان ہیں ان کو مارنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا بری جگہ ہے، جس میں وہ جب ڈالے جائیں گے تو وہ چنگھاڑے گی اور جوش مار رہی ہوگی، اور غصے سے پھٹ ہی نہ پڑے جب اس کے اندر کوئی گروہ ڈالا جاتا ہے۔ اور جہنم کے داروغہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا، مگر ہم نے جھٹلا دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے جرم کا اقبال کریں گے، یعنی اس کو مان لیں گے، اور ان سے یہ دوزخ کے فرشتے کہ تم دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بے شک تم نے اعراض کیا۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر دیا۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ سینوں کے پوشیدہ حال کو جانتا ہے۔ اور فرمایا لا يعلم من خلق، میکر نہ جانے گا۔ ہم دنیا میں بھی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے بنائی ہے، اس کی بات زیادہ مستند ہے، اس چیز کے اندر جو پیپر رکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو یوز اٹ، وہ زیادہ مستند ہے یا ہماری عقل۔ فرمایا وہ کیسے نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وہ باریک بین اور باخبر ہے، جس نے زمین کو پست کیا کہ تم چلو پھرو، روزیاں کھاؤ، اور اسی کی طرف تمہیں جی اٹھ کے جانا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس کی پکڑ سے کہ وہ زمین میں دھسائے یا آسمان سے کچھ برسا دے، پتھر برسا دے؟ اور ان سے پہلے کے جو لوگوں نے جھٹلایا تھا ان کے اوپر بھی عذاب کچھ ایسا ہی ہوا۔ کیا تم آسمان پہ اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اپنے پروں کو کھولتے اور سکیڑتے ہیں، اور کیسے فضا انہیں تھامے ہوئے ہے؟ اور اللہ کے سوا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے؟ کافر دھوکے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی لا کے دے گا؟ تم زیادہ بہتر یا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا ہو کے چلے؟ یعنی ہدایت والا زیادہ بہتر یا اوندھے منہ چلنے والا بہتر؟ اللہ نے تمہیں دل دیا، آنکھیں دی، کان دیے تاکہ تم ان نعمتوں کو دیکھو، اور اس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اکٹھے اسی کی طرف جاؤ گے۔ پھر وہ وہی بات پوچھتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب یہ وعدے کو قریب پالیں گے نا تو ان کے چہرے ہی بگڑ جائیں گے، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم طلب کر دیتے۔ آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم تو اسی کے اوپر ایمان لائے ہیں، اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے، اور جو سری گمراہی میں ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے لے کر آئے؟ اور یہ وہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو ہم ابھی یہ بات خلاصے میں سمجھ کے آئے ہیں کہ اس میں اللہ کی پاورز ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا کر رہا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے، تو عاجز ہو کے اس کے سامنے آ جاؤ۔ سورہ قلم میں قلم کی قسم کھائی گئی کہ آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، کیونکہ آپ بہت عمدہ اخلاق میں۔ اب خلق کیا ہوتا ہے؟ خلق 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے خلق کو سمجھ لیجئے، ایک چکنی سطح، جیسے یہ ٹیبل ہے نا میرے سامنے، بالکل چکنی سطح، اور یہ چکنی سطح کو خلق کہتے ہیں۔ اب خلق میں 4 چیزیں شامل ہیں: شجاعت، شرم، غصہ اور عدل۔ یہ 4 چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ اب شجاعت جو ہے نا، اگر یہ بہت اونچی ہو جائے تو پھر انسان جنگجو ہو جاتا ہے، اور بہت نیچے ہو جائے تو بزدل ہو جاتا ہے۔ وہ خلق کا مطلب ہے اس کو بالکل کنٹرول ریٹ پہ رکھنا،
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا حصہ بالکل کنٹرول ریٹ پہ تھا۔ دوسری چیز ہے شرم، بہت اونچی ہو جائے تو ہم بالکل ہی مسکین سے ہو جاتے ہیں، اور بہت نیچی ہو جائے تو ہم بے حیا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عدل ہے، اگر عدل کی کیفیت ہماری اوپر کی طرف چلی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ظالم ہو گئے، اور اگر بہت نیچی ہو جائے تو ہم مظلوم ہو جاتے ہیں۔ جیسے غصہ ہے، غصہ زیادہ آئے گا یعنی بالکل نہیں آئے گا تو آپ بے غیرت ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ آئے گا تو بہت غصے والے ہو جائیں گے۔ تو خلق کیا چیز ہے؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، اپنی شجاعت کو، اپنے شرم کو، اور اپنے عدل کو۔ یہ تمام چیزیں جب کنٹرول ریٹ پہ ہوتی ہیں، جیسے جسم ہے اس کے اندر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے، آپ کا ٹیمپریچر کنٹرول ہے، تو پھر آپ کا جسم بیمار نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ ان کنٹرولڈ ہے ہماری یہ چیزیں تو ہم بیمار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خلق میں تھے، آپ کو غصہ اتنا اور اسی وقت آتا تھا جتنا آنا چاہیے اور جب آنا چاہیے۔ آپ کی شجاعت اور ہر چیز، فرمایا تم بھی دیکھ لو گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کون فتنے میں پڑا ہے، یعنی آخرت کے دن۔ بے شک تمہارا رب اپنے راہ سے بہکنے والوں کو جانتا ہے اور راہ یافتہ کو بھی۔ بس جھٹلانے والوں کی نبی آپ نہ مانیں، یہ تو چاہتے ہیں آپ بھی تھوڑی نرمی کریں، وہ بھی نرمی کریں، ملا جلا کوئی دین نکال لیں، ان کا کہنا نہ مانو۔ یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے، بے وقار، کمینے، عیبوں اور چغل خور لوگ ہیں، بھلائی سے روکنے والے اور حد سے آگے بڑھنے والے۔ یہ ہر عام انسان کا یہاں ذکر ہے۔ اور سرکشی صرف اسی ہے، مال، اولاد اور بیٹوں والے۔ مال زیادہ، اولاد زیادہ، بیٹے زیادہ تو سرکشی بھی زیادہ۔ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ اگلوں کے قصے ہیں۔ رہنے دیجئے اے نبی، ہم جلد ہی ان کی سونڈ میں داغیں گے، یعنی ان کی ناک کو کاٹیں گے، اور ان کو بتائیے کہ ہم نے باغ والوں کو کیسے آزمایا تھا جب وہ پھل توڑنے گئے تھے۔ یہ ایک بزرگ انسان تھے کہ جن کے 2 بیٹوں کا یہ قصہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جتنا بھی مال تھا اس کا حصہ نکالتے تھے، مگر جب ان کو ملا یہ باغ تو انہوں نے کہا مسکینوں کا حصہ نہ نکلے۔ وہ صبح سویرے گئے کہ کوئی مسکین ان کے پیچھے نہ آئے پھل توڑنے کے دن، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ ان کے پورے باغ ہی جل کے راکھ ہو گئے ہیں۔ فرمایا پھر اس وقت کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا وانا الی ربنا راغبون۔ ان لوگوں نے دعا کی کہ ہم اب اللہ سے توبہ کرتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اور یوں آفت آتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر، پرہیزگاروں کے لیے رب کے پاس نعمتیں ہیں، اور ہم مسلمان اور گناہ گار کو برابر نہیں کر سکتے۔ اور کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جو تم پڑھتے ہو اور اپنی من مانی کرتے ہو، یا ہم نے تم سے کچھ قسمیں لے رکھی ہیں جس کے تم دعوے دار ہو، یا ان کا کوئی شریک ہے؟ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یوم یکشف عن ساق۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کائنات کے رازوں کو کھول دے گا۔ اس روز ان پہ ذلت اور خواری چھائی ہوگی۔ تو بس مجھے اور اس کلام کے جھٹلانے والے کو چھوڑ دیجئے، آج میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں لیکن اس روز میں ان کو کھینچ لوں گا۔ بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ اور اس میں پھر وہی آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ آپ کے اوپر یہ نظریں لگاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ دیوانے اور خبتی نظر آئیں۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے جس کے اندر پوری کی پوری قیامت کا ذکر ہے، جس کو سمود اور عاد نے جھٹلایا اور تند و تیز ہوا سے غرق کیے گئے، اور کہیں پر ان کے اوپر ایسی ہوائیں چلیں جو 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پانی کی طغیانی میں ڈبویا، ان کو نصیحت اور یادگاریں بنایا، اور فرمایا جب سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑ کو اڑا دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اس کے کناروں پہ فرشتے ہوں گے جو پروردگار کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ 8 فرشتوں کا ذکر آتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال سیدھے میں دیا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے الٹے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اچھا، دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جب اچھا رزلٹ آتا ہے تو وہ بچہ خوشی خوشی سامنے آتا ہے، اور جو خراب رزلٹ ہوتا ہے تو وہ پیچھے چھپتا ہے۔ وہی بات ہے یہاں کہ وہ کہیں گے کاش موت ہی ہمارا وقت تمام کر دیتی۔ پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ ان کو ایسی زنجیروں میں جکڑ دو جو 70 ہاتھ موٹی زنجیریں ہیں۔ یہ وہ ہے جو اللہ عظمت والے پہ ایمان نہ رکھتا تھا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دلاتا تھا، اس کا نہ آج کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی اچھا کھانا سوائے پیپ کے، جسے سوائے گناہ گاروں کے کوئی نہ کھائے گا۔ اور اس قرآن کے بارے میں فرمائے یہ بزرگ کا قول ہے، یعنی حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اور اے نبی اگر آپ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی کریں تو اللہ آپ کو بھی پکڑے گا،
قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، کافروں پہ یہ حسرت ہے، اور بلا شبہ یہ یقینی حق ہے، بس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ اس کے بعد معرج یعنی کہ درجوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر قیامت کی ہولناکیاں، اور فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اچھی طرح صبر کرو، یہ عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، چاہے کتنے ہی جگری دوست ہوں۔ یہاں دم نکلتا ہے دوستوں کے لیے، وہاں دوستوں کو دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کو نہ دیکھے گی، شوہر اپنی بیوی کو نہیں۔ آیتوں کو دیکھ لیجئے، یوم تکون السماء کالمہل، آیت نمبر 8، وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ دکھائے جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، انسان اپنی اولاد کو فدیے میں دینا چاہے گا، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اس پورے گھرانے کو جس میں وہ رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ مگر یہ تمام چیزیں بھی دے کر وہ بچ نہیں سکے گا، کیونکہ اس نے جو کچھ دنیا میں جمع کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اس دنیا کی خاطر جمع کیا تھا، اور جب اسے دنیا میں مصیبت پہنچتی تھی تو وہ ہڑبڑا اٹھتا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ اسے راحت دیتا تھا تو بخل کرنے لگتا تھا، اللہ کا حصہ نکالنا بھول جاتا تھا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو نمازی ہیں، نماز پہ ہمیشگی کرتے ہیں، مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی اور سوال سے بچنے کے لیے بھی، انصاف کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے آگے، اپنی امانت اور اپنے قول و قرار کی حفاظت کرتے ہیں، گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، اور دوبارہ فرمائے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، عزت دار ہیں۔ اور کافروں کے بارے میں فرمائے چاروں طرف سے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تو اے نبی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں جو مشرق اور مغرب کا رب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہٹا کے بہت اچھے نیک لوگ آپ کو عطا فرمائے گا، ان کو ان کے کھیل میں کھلا چھوڑ دیجئے۔ جس دن یہ اسی طرح قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، ان کی آگے جھکی ہوں گی، اور یہ ذلت اور خواری کے ساتھ اس وعدے والے دن میں داخل ہوں گے۔ سورہ نوح کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ دن اور رات انہوں نے بلایا، مگر وہ ان کا جتنا بلانا تھا اتنا زیادہ لوگوں کو بھاگنا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یعنی ان لوگوں نے اپنے کانوں پہ کپڑا لپیٹ لیا کہ ہم ان کی بات ہی نہیں سنیں گے، مگر حضرت نوح نے ان کو چپکے اور اعلانیہ بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب سے بخشش مانگتے رہو، وہ تمہیں تمہاری اولاد میں اور تمہارے مال میں ترقی دے گا، تمہیں جنتیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی کائنات کی چیزوں کا ذکر فرمایا، کس طرح اوپر تلے آسمان پیدا کیے، چاند جگمگایا، زمین میں سے چارہ اگایا، پھر اسی میں سے تمہیں لوٹا کے لے کے جائے گا، اس کی کشادہ راہوں میں تم چلتے پھرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت نوح کی ایک دعا اور ایک بد دعا کہ ان لوگوں کو تباہ کر دیجئے جنہوں نے دنیا میں تباہی مچائی ہے، اور ان لوگوں کی مغفرت کر دیجئے جو میرے ساتھ ہیں۔ اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے ان گناہ گاروں کو تو یہ مزید بچے پیدا کریں گے، مزید نسل ان کی آگے بڑھے گی۔ یہ اس وقت جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ سورہ جن، اس کے بارے میں تو میں نے خاصی ڈیٹیل آپ کو بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے جب جنوں کی ایک جماعت نے سنا، اور اس کے بعد وہ اپنی ہی طرف لوٹ کے لے کے واپس گئے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئے اور انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی۔ اور اس میں یہ ذکر بھی ہے کہ جن انسانوں سے ڈرتے ہیں اور انسان جن سے ڈرتے ہیں۔ جن یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے پاس پاور زیادہ ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جنوں کے پاس پاور زیادہ ہے۔ اور جب جن آسمان کی طرف کوئی بھی خبر لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ایک شعلہ ان کے پاس لپکتا ہے، خبر یہ لینے جاتے ہیں کہ زمین میں کیا کس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ ہم سمجھ لیں۔ جن آپس میں خود کہتے ہیں وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں۔ جو فرما بردار ہیں وہ جنتی ہوں گے، اور جو بے انصاف ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ اپنی رسالت کے لیے جس کو چاہے چن لے۔ اس کے بعد سورہ مزمل کا بیان کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر واپس آئے اور ہماری ماں حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، مجھے کوئی چادر اڑا دو کیونکہ میرے پاس آج ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اور پھر ان کی تسلی اور تشفی کے ساتھ کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، فرمایا رات کو کھڑے ہو جاؤ یا اس سے زیادہ رات، نصف رات یا کم،
کیونکہ ہم تمہارے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مدد حاصل کرے، خاص کر نمازوں کے ساتھ۔ یہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، آپ اسے اپنا کارساز بنائیے۔ اسی طرح کہ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے ان آیتوں کو جھٹلایا، اور خاص کر فرعون کا یہاں پہ ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جنت ان لوگوں کا ٹھکانہ جن کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سمجھ آ گئی۔ تو جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اللہ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے آپ اور آپ کے ساتھی آدھی رات کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے، اور دن بھر کے تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جتنا بھی آپ کھڑے ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر سکیں۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ آیتوں میں ولید بن مغیرہ کی طرف بھی ذکر ہے، آیت نمبر 15، 16، 17 میں، کہ اس نے اللہ کے رسول کے خلاف پلاننگ کی اور کھڑا ہوا، سوچا، بیٹھا، مشورے کیے، منہ بنایا کہ کسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ آگے کچھ قسمیں کھائیں آیت نمبر 32 سے، کلا والقمر واللیل اذا ادبر، قسم ہے چاند کی، رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ جہنم واقعی ہونے والی ہے، اور جب وہ جہنمی جائیں گے تو داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ آیت نمبر 42 میں، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیکار کی بحثوں میں پڑھتے تھے، روزے جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یعنی یہ ایمان بالغیب نہیں رکھتے تھے کہ در حقیقت اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کی قسم کھائی اور نفس ملامت کرنے والے کی قسم کھائی۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، پور پور جمع کریں گے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے نافرمانیاں بھیجے اور پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، جب نگاہیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، جميع الشمس والقمر ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گے۔ اس روز بھاگنے کی جگہ نہیں پائی جائے گی سوائے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنے اوپر خود حجت رکھتا ہے، کتنے ہی بہانے پیش کرے اسے معلوم ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیوں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی محبت کے پیچھے جاتے ہو، اسے جلدی حاصل کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ آخرت میں دو طرح کے گروہ ہوں گے، ایک وہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور ایک وہ جن کے چہرے بدرونق اور سیاہ ہوں گے۔ اور اب اس قیامت کا ذکر فرمایا آخر میں کہ جو انسان کے اوپر ذاتی طور پہ گزرتی، یعنی اس کی موت۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، جس وقت جان ہنسلی کی ہڈی تک آ جائے گی، وقیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرے اور یہ جان کنی کا عالم ٹل جائے۔ وظن انہ الفراق، اور جس کے اوپر یہ وقت آئے اسے اچھی طرح معلوم ہے اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی پہ چڑھ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اپنے رب کی طرف آج تمہیں جانا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، تم وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ ہی اس قرآن کی تصدیق کی اور نہ ہی نماز ادا کی، یعنی نماز سے بھی کبھی چور اور اللہ کے اس قرآن کے بھی جھٹلائے اور روح گردانی کی۔ ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى، اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے گئے۔ اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی، خرابی ہے تیرے لیے، خرابی ہے پھر خرابی ہے تیرے لیے، پھر خرابی ہے۔ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک قطرہ نہیں تھا ٹپکایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک گوشت کا خون کا لوتھڑا ہو گیا اور اللہ نے پھر اسے درست کر دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اس سے جوڑے بنائے نر اور مادہ۔ تو کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر دے؟ سورہ انسان کے جب وہی جو نطفے کو اسے انسان بنائے اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ اسے انسان بنایا، راہ دکھائی، اما شاکرا و اما کفورا، شاکر بنتا ہے یا کافر۔ کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق ہیں، نیک لوگوں کے لیے جام ہیں جس میں آمیزش کافور کی ہوگی۔ ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس سے نہریں نکالیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نظریں پوری کرتے تھے اور جب ان کے چاروں طرف برائی تھی اس دن سے وہ آخرت کے دن سے ڈر کے اس برائی سے بچ جاتے تھے۔ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے اور مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔
اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے، کسی بدلے کی وجہ سے نہیں۔ اللہ اس دن قیامت کے دن ان کو برائیوں سے بچا لے گا اور ان کو اس اچھے کام پہ جمے رہنے کی وجہ سے جنت اور ریشمی لباس دے گا، جہاں وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے گاؤ تکیوں کے ساتھ، گچھے دار پھل ان کے سامنے آئیں گے، چاندی کے برتن اور جام کا دور ہوگا، جام پلائے جائیں گے اور سلسبیل سے ان کو پانی ملے گا، کمسن بچے ان کے غلام ہوں گے، جہاں تک نظر جائے گی وہ ایک عظیم سلطنت ہوگی، ان کے جسم پہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوششوں کی آج قدردانی کی گئی ہے۔ اے نبی، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے اوپر نازل کیا ہے تاکہ تم اس کے اوپر عمل کر سکو، اپنے رب کے نام کی صبح و شام ذکر کرو، سجدے کرو اور رات کو تسبیح کرو۔ تم دنیا چاہتے ہو جو جلد ملنے والی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے ایک بھاری دن رکھا ہوا ہے جس کی تمہیں تیاری کرنی تھی۔ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، تمہارے جوڑ مضبوط کیے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، نہ اپنا اچھا نہ برا، مگر اللہ ہی چاہے، اسے چاہتا ہے رحمت پہ داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے سورہ مرسلات میں جھونکا دینے والی ہواؤں کی قسم کھا کے، وہ والی ہوائیں جو چیزوں کو اڑا دیتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں اور اس کا پورا تباہ و برباد کر دیتی ہیں، فرمایا جس طرح سے ان کے بیٹھنے کے بعد، یعنی ہواؤں کے ٹھہر جانے کے بعد کچرا اور صفائی الگ الگ ہو جاتی ہے، اسی طرح حق اور باطل جدا کر دیا جائے گا۔ وہی لانے والے فرشتوں کی قسم بتائی یہاں پہ کہ یقیناً قیامت ہونے والی ہے۔ پھر قیامت کا ذکر، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، رسولوں کو وقت مقررہ پہ لایا جائے گا، اور یہ سب جو اسی مقررہ دن کے لیے تھا۔ اور معلوم ہے تمہیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے، وما ادراک ما یوم الفصل۔ جھٹلانے والوں کی خرابی، وہ لوگ بھی جو پہلے تھے اور اس کے بعد جو تھے، گناہ گاروں کے ساتھ اللہ یہی انجام کرتا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، اندازہ لگایا، لیکن تم نے اس کی تکذیب کی، یعنی ڈینائل میں رہے ہمیشہ ہمیشہ، اپنی جو نشانی ہے آیات انفسی اس سے بھی ڈینائل میں، اور آیات آفاقی سے بھی۔ اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ رکھے، اور جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ گردانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ تو پھر چلو اب اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا 3 شاخیں ہوں گی، 3 چھاؤں ہوں گی، مگر وہ ایسی کہ نہ سایہ دیں بلکہ شعلے لپک رہے۔